बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अज़ीज़ान, नीमे ये माह मुबारक रमज़ान, विलादत सिब्त अकबर इमाम हसन मुज्तबा, आप सबको बहुत 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 मुबारकबाद। और ख़ास करके जितने भी शियान अहले बैत हैं, आशिक़ान विलायत हैं, जितने भी मुहिब्बान अहले बैत हैं, उन सब की खिदमत में मैं क़सीम फ़ातिमा ज़ैदी बहुत बहुत आज की दिन की तबरीक पेश करती हूँ। इंशाअल्लाह परवरदिगार हमें सआदत दे कि आज के दिन की जो खैर और बरकतें हैं, आज का दिन जिस इमाम से मंसूब है, आज इमाम हसन मुज्तबा की विलादत का रोज़ है, परवरदिगार हमें तौफ़ीक़ दे आज के दिन इस बात की कि हम अपने इस मासूम, हम अपने इस इमाम की ज़िंदगी को, उनके हालात को और उनकी जितनी भी अदवार जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गुजारे हैं, उनको बेहतरीन तरीके से समझ सकें और उसे अपनी ज़िंदगी में जिस हद तक मुमकिन हो उस हद तक इंशाअल्लाह शामिल कर सकें। अज़ीज़ान, आज के दिन की दुआ से पहले कुछ बातें इमाम हसन मुज्तबा से मुताल्लिक़। अज़ीज़ान, ये वो मौलूद है कि ये वो इमाम है, ये वो मासूम है जिसके अंदर जिसकी खुसूसियात बेपनाह है, जिसके अंदर कहा जाता है इमाम हसन के खुसूसियात, इमाम हसन की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये थी कि वो बहुत ही ज़्यादा बाशऊर थे। मामले का फ़हम और दर्क उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। जब भी कोई मामला उनके सामने पेश होता था या कोई बात, कोई मामला पेश किया जाता था, बहुत जल्दी उस मामले की तह तक पहुंच जाते थे, बहुत जल्दी, बहुत तेज़ उस मामले को समझते थे। यानी शऊर इतना ज़्यादा था कि उस मामले की हर छोटी सी छोटी बात पर भी इमाम की निगाह होती थी और बहुत सही फ़ैसला, ज़ाहिर से बात है जिसकी निगाह मामले के हर पहलू पर हो, हर कोने पर हो, तो फिर उसको सही फ़ैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। इमाम की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये है कि इमाम बहुत ही ज़्यादा बाशऊर थे और बहुत ही आसानी से मामलात की तह तक पहुँच जाते थे। उनके शऊर की बारीकियाँ इस हद तक थी कि ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस इमाम के लिए, इमाम हसन मुज्तबा के लिए, कि अगर खुदा चाहता, अगर खुदा ये चाहे कि वो अक्ल को, कि वो फ़हम और दर्क को कोई इंसानी जामा दे, उसको इंसानी जिस्म में ढाले, तो वो इंसानी जिस्म सिवाय इमाम हसन के और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। बहुत अज़ीज़ान बड़ी बात है, लेकिन हमने इस इमाम की ज़िंदगी को कितना अपने लिए कितना ज़्यादा नमूने अमल बनाया है, ये हमारे लिए गौर करने का मकाम है, जिसका फ़हम और दर्क इस हद तक था। इमाम अली अपने दौर हुकूमत और दौर इमामत दोनों में, क्योंकि इमाम मौला कायनात के दो दौर थे, एक वो दौर जो दौर इमामत था और दूसरा वो दौर जो दौर इमामत था, दौर हुकूमत था। दौर इमामत और दौर हुकूमत दोनों के दरमियान हमेशा मौला कायनात का ये तरीक़ाकार रहा है, जब भी कोई मामला इमाम के सामने, इल्मी तरबियती कोई ऐसा मामला इमाम के सामने पेश आता था, या कोई ऐसी वफ़द जिसकी इल्मी तरबियत की ज़रूरत हो, तो हमेशा वो ज़िम्मेदारी मौलाए कायनात इमाम हसन मुज्तबा को दे दिया करते थे। और ये क्योंकि इमाम जानते थे कि इमाम हसन इस काम को बेतरीक़ एहसन अंजाम देने का हुनर रखते हैं, उनके अंदर इस चीज़ की सलाहियत बेकसरत मौजूद थी, बेदर्ज अतम मौजूद थी कि वो इल्मी एतबार से तरबियत करना लोगों की बहुत अच्छी तरीक़े से जानते थे। ऐसा नहीं है अज़ीज़ान
کہ امام خود مولائے کائنات مثلا معاملات کے نہ حل کر سکتے ہوں، یا کوئی فیصلہ اگر ان کے سامنے لے کر کے آیا جائے تو امام اس کا جواب نہ دے سکتے ہوں، نہیں، یا اس لیے وہ امام حسن کے حوالے کر دیتے ہوں کہ نہ، اصل وجہ یہ نہیں، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے تاکہ عوام، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے، لوگ اس بات سے آشنا ہو سکیں کہ امام حسن کا کیا مرتبہ ہے اور ان کی کیا منزلت ہے۔ امام حسن کا علم، شعور، فہم اور درک اتنا دقیق ہوتا تھا کہ جب وہ کوئی فیصلہ لیتے تھے یا کسی معاملے کو حل کرتے تھے تو کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس پر اعتراض کر سکے۔ اور اس طرح کی کتابیں ہیں باقاعدہ جو جمع کی گئی ہیں، جو امام حسن علیہ السلام کے فیصلوں پر مبنی ہیں، جو انہوں نے فیصلے کیے، جو انہوں نے معاملات سلجھائے، اس کے اوپر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں جو موجود ہیں۔ اور آج امام حسن کی ولادت کے دن ایک بطور تحفہ ایک امام کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمارا یہ امام بھی ہمارے عمل سے انشاءاللہ کہ راضی ہو۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ جو خدا کی غلامی کرتا ہے، جب بندہ خدا کی غلامی کرتا ہے، غلامی آپ عبادت سمجھ لیں، جب انسان خدا کی غلامی کرتا ہے تو خدا ہر چیز کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس حدیث سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام حسن؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں، انسان دو حالات سے خارج نہیں ہوتا، وہ ان دو حالات میں سے کسی ایک کے حوالے تو کسی ایک حالت میں ضرور ہوگا، یا وہ خدا کی عبادت کر رہا ہوگا یا پھر وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہا ہوگا، یا وہ خدا کی مان رہا ہوگا یا وہ خدا کی نہیں مان رہا ہوگا۔ اگر وہ خدا کی مان رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جو چیز خدا کے مقابلے میں آ کر کے کھڑی ہوئی ہے وہ اس سے دور ہے، اور اگر وہ خدا کی نہیں مان رہا ہے تو جو شے خدا کے مقابلے میں آ کر کے کھڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس کے نزدیک ہو رہا ہے، وہ اس کے قریب ہو رہا ہے۔ خدا کے مقابلے، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا کی جرأت کس نے کی ہے؟ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ اس کا مطلب اگر انسان خدا کے پہلو میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ اگر خدا کی نہیں کر رہا ہے تو وہ جس کی کر رہا ہے وہ اور کچھ نہیں ہے بلکہ وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ اور اگر اس نے اپنے آپ کو شیطان سے دور کر لیا تو وہ کسی نہ کسی کے قریب ضرور ہوگا، اور اگر شیطان سے دوری اختیار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قربت کس سے لے رہا ہے؟ خدا سے۔ مولا امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر انسان نے خدا کی غلامی کو قبول کر لیا تو اس کا مطلب ہے اب وہ کسی اور چیز کا غلام، اب وہ کسی اور شے کا غلام نہیں ہوگا، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اس غلامی کو بے طریق احسن انجام دے تو پروردگار مخلوقات دوسری تمام چیزوں کو اس انسان کا غلام بنا دیتا ہے جس نے خدا کی غلامی کو قبول کیا، جس نے خدا کی غلامی کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں عزیزان کہ جب انسان خدا کی غلامی کو قبول کرتا ہے اور جب وہ خدا کی غلامی انجام دیتا ہے، خدا کا غلام بن جاتا ہے، تو کس طریقے سے چیزیں اس کی غلام بن جاتی ہیں، پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک اشارے پر سورج اپنی جگہ سے پلٹ جاتا ہے، ایک اشارے پر ہی چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کی مرضی پر ہی ستارہ اس کے در تک پہنچ جاتا ہے، یعنی مخلوقات پھر اس کی غلام بن جاتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے انسان کو کرنا کیا ہے؟ پہلے وہ خدا کا غلام بنے۔ اور کیا کہنا، ہمارا کروڑوں سلام ہمارے ماں باپ قربان آپ پر اے امام، کہ واقعاً جنہوں نے خدا کی غلامی کرنے کا سلیقہ سکھایا ہمیں، اور واقعاً خدا نے بھی اس کا نتیجہ انہیں دیا اور مخلوقات کو ان کا غلام بنا دیا۔ اب انہیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ ستاروں تک جائیں، بلکہ ستارہ خود ان کے در پر آتا ہے۔ انہیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ چاند کے نکلنے، سورج کے نکلنے اور اس کے ڈوبنے کا انتظار کر، بلکہ سورج خود ان کے اشاروں پر
ڈوبتا ہوا اور پلٹتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ امام کے اس حسین، اس بہت ہی اہم امام کی اس بہت ہی اہم حدیث کو ہم آج اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں، اللہ کی غلامی قبول کریں۔ جب آپ نے خدا کی غلامی، بندے نے خدا کی غلامی قبول کر لی، تو اس کا مطلب ہے اس نے شیطان کے شر سے اپنے آپ کو نجات دے دی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں انسان شیطان کی بھی سنے اور اللہ کی بھی سنے۔ تو انشاءاللہ غلامی اگر کرنا ہی ہے، اگر انسان کو کسی نہ کسی کا غلام بننا ہی ہے، تو کیا بہتر ہے انسان کے لیے، اس سے بہتر اور کیا ہے کہ وہ خدا کی غلامی کو قبول کر لے، کیونکہ جس نے اس کی غلامی کو قبول کر لیا، جس نے خدا کی غلامی کو قبول کر دیا، خدا اس کو دنیا کی تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے ہمیں، ان کی زندگی سے جو فیض رکھا، ان کی زندگی میں جو فیض خدا نے رکھا ہے، اس فیض کو انشاءاللہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ پروردگار، آج کے دن، اس روز ولادت کے دن ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ولادت کا دن ہے۔ ظاہر سے بات ہے، جب ولادت یہ اس دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے، ہمیں خدا سے کچھ مانگنا ہے اور اپنے امام سے بھی کچھ وعدہ کرنا ہے۔ امام سے وعدہ یہ کرنا ہے کہ اے امام، کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے دستورات پر عمل کر سکیں، اور پروردگار سے آج کے دن عیدی میں مانگیں گے، پروردگار ہمیں اہل بیت کی سچی معرفت اور صحیح معرفت عطا کر، تاکہ ہم ان کی وجود کو اور ان کی باتوں کو اور ان کو درک کر سکیں اور اپنی زندگی کو کمال تک انشاءاللہ پہنچا سکیں۔ عزیزان، آج کے دن کی جو دعا ہے، نیمے یہ ماہ مبارک رمضان کی، اس دعا کو ساتھ میں پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی شرح تھوڑی سی آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، تھوڑی سی گفتگو اس کی شرح کے اوپر۔ آج کے دن کی جو دعا ہے وہ دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ طاعۃ الخاشعین، اللہم ارزقنی فیہ طاعۃ الخاشعین واشرح فیہ صدری بإنابۃ المخبتین بأمانک یا آمن الخائفین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے دن کی دعا میں کیا بہترین واقعاً دعا ہے۔ آج کے دن کی دعا میں جو بندہ اپنے رب سے جس چیز کی طلب کر رہا ہے وہ کیا ہے، پہلی درخواست کیا ہے، خدایا روزی دے، کس چیز کی، کیا رزق میں مانگ رہا ہے، وہ بندہ اپنے پروردگار سے رزق میں مانگ رہا ہے کہ پروردگار میرا شمار خاشعین بندوں میں ہو، میرا شمار تیرے خاشعین افراد میں سے ہو۔ خاشعین عزیزان کون لوگ ہوتے ہیں، کنہیں خاشعین کی صفت کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کے سامنے گفتگو، کس چیز کی درخواست بندے نے آج لگائی ہے پروردگار کی بارگاہ میں، یہ خاشعین میں کیوں چاہتا ہے کہ کیوں بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا شمار خاشعین میں ہو جائے، خاشعین افراد کی صفت کیا ہوتی ہے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کر رہا ہے بندہ کہ ہمارا حساب کتاب ان کے ساتھ کرنا کہ جو تیرے خاشعین بندے ہیں۔ عزیزان، خاشعین کون لوگ ہوتے ہیں، ان کو جاننے سے پہلے بہتر ہے آئیے دیکھیں اس کی ضد میں جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے۔ کبھی کبھی کوئی چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، کسی چیز کی شناخت اس کی ضد سے زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے۔ خاشعین کہتے ہیں ان افراد کو جو خضوع اور خشوع رکھتے ہیں۔ خضوع اور خشوع کی ضد کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ خضوع اور خشوع کی ضد میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہے تکبر اور غرور، یعنی جس جگہ پر خضوع اور خشوع پایا جائے گا وہاں پر تکبر اور غرور نہیں ہو سکتا، اور جہاں پر تکبر اور غرور پایا جائے گا وہاں پر خضوع اور خشوع نہیں ہو سکتا۔ ہماری دعا تھی پروردگار تو ہمیں اپنے خاشعین بندوں میں شمار کر، یعنی ہمارا شمار ان افراد میں کر جو خضوع اور خشوع کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ کہا جاتا ہے جو صفتیں، جو کوالٹیز، کیونکہ
ہر چیز، ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. جو صفتیں متکبرین کے اندر، تکبر رکھنے والوں کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ صفتیں کبھی بھی خضوع اور خشوع رکھنے والے انسانوں کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. اور بالکل اس کا عکس کہ جو کوالٹیز، صفتیں خضوع اور خشوع رکھنے والوں کے اندر پائی جاتی ہیں، کبھی بھی ان کا گزر متکبرین افراد کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. خاشعین افراد کی جو صفت ہوتی ہیں کبھی بھی وہ متکبرین کے اندر نہیں پائی جا سکتی ہیں. اور کہا جاتا ہے یہ خضوع اور خشوع اور فروتنی یہ ایک ایسی چیزیں ہیں، یہ انکساری اور اللہ کی بارگاہ میں خاضع ہونا، خاشع ہونا، اپنے فروتنی کے ساتھ جانا، اپنے آپ کو ہیچ سمجھنا. جو کچھ بھی ہے ساری طاقت پروردگار کی ہے، جو چیز بھی ہے صاحب قدرت پروردگار ہے. ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری. ہم بہت ہی تواضع، انکساری، فروتنی اور بہت ہی خضوع اور خشوع کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتے ہیں. اور کہا جاتا ہے خضوع اور خشوع ایک ایسا ظرف ہے، ایک ایسا برتن ہے جس ظرف کے اندر رضائے الہی آتی ہے. یہ ایک ایسا برتن ہے جس کے اندر انسان اگر چاہے تو اللہ کی رضا لا سکتا ہے. یعنی اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، لینے کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ہے خضوع اور خشوع. کیونکہ اس کے برعکس جو چیز آتی ہے وہ ہے تکبر. اور کہا جاتا ہے تکبر ایک ایسا ظرف ہے، ایک ایسا برتن ہے جو اندر سے خالی ہے، اور اس میں اگر کسی چیز کی جگہ ہے تو صرف اور صرف غرور ہی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے اندر آ ہی نہیں سکتی. رضا الہی کبھی بھی اس ظرف کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کی رضا چاہیے تو ہمیں خضوع اور خشوع کا ظرف رکھنا ہوگا، آمادہ رکھنا ہوگا، تاکہ اس کے اندر اللہ کی رضا داخل ہو سکے. اور کہا جاتا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں بندے کے لیے کیا ہی اچھا ہے کہ وہ خضوع اور خشوع کو اپنے سر کا تاج بنا لے. یعنی جتنا ہو سکے اس چیز کو اپنے اندر شامل کرے، اور جو تکبر اور جو غرور ہے اسے اپنے پیروں کے ذریعے پامال کر دے. اس کی جگہ پیروں کے نیچے ہے. اگر انسان نے زندگی میں اس عمل کو، اس طریقہ کار کو اپنا لیا تو وہ انسان رضائے الہی کو حتماً پا سکے گا. مولا علی کہتے ہیں کہ جو چیز ضد ہے خاشعین کی وہ ہے متکبرین. اور متکبرین کے لیے، تکبر کے لیے جو مثال ہمارے سامنے ہے کہ جو انسان تکبر کرتا ہے اس کی مثال کے لیے ابلیس سے بہتر اور کوئی مثال نہیں ہے. مولا کائنات کہتے ہیں عبرت ہے ہمارے لیے. ابلیس کی ذات بذات خود انسان کے لیے عبرت ہے کہ کس طریقے سے ابلیس نے 6000 سال عبادتیں، وہ 6000 سال بھی دنیاوی سال نہیں عزیزان. نہ جانے اگر دنیاوی سالوں میں حساب کیا جائے تو خدا جانے کتنے سال ہوں گے. یہ 6000 اخروی سال ہیں. 6000 سال جس نے عبادت کی، صرف ایک صفت تکبر کی بنا پر جس نے سجدہ نہیں کیا، آج وہ کس حال میں ہے؟ درماندہ الہی، بارگاہ الہی ہو گیا ہے. اللہ نے اپنے بارگاہ سے اسے نکال کر کے پھینک دیا ہے. یاد رکھیے اگر ابلیس کو جس نے اتنی کثرت سے عبادت کی، ایک تکبر کے بدلے میں اسے سزا مل سکتی ہے، تکبر کے نتیجے میں اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے ابلیس کے بعد اگر کوئی انسان آئے اور وہ غرور اور تکبر میں ملوث ہو، اس صفت کو اختیار کرے اور اسے سزا نہ ملے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تکبر اگر انسان کے اندر آیا تو وہ انسان کی تمام نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے. کیونکہ ہمارے سامنے مثال ہے ابلیس کی کہ ایک تکبر کی بنا پر اپنی 1000 سال کی عبادتوں پر اس نے پانی پھیر دیا. پروردگار سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں، پروردگار سے ہم درخواست کرتے ہیں، دست دعا بلند کرتے ہیں، پروردگار تو وہ ہے جو انکساری رکھنے والوں کو، جو انکساری رکھنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے. جس انسان کے اندر فروتنی پائی جائے تو انہیں دوست رکھتا ہے. پروردگار ہمارا شمار بھی ان افراد میں کر جن کے اندر فروتنی، جو خاضع ہوں، جو خاشع ہوں اور جو انکساری رکھتے ہوں، ان بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے. خدایا ہمارا
قرار ان افراد میں کر جو ہمیشہ تیری یاد میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، مخبتین افراد میں ہمارا شمار کر، کیونکہ ان کے قلوب سے تیری یاد ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان افراد میں شامل ہوں جو ہر لمحے تیری رضا کو سامنے رکھیں، تجھے سامنے رکھ کر کے اپنے اعمال کو انجام دیں انشاءاللہ۔ پروردگار سے دست سے دعا بلند کرتے ہیں، پروردگار سے یہ آرزو کرتے ہیں آج کا یہ روز جو روز ولادت بھی ہے اور نیمے ماہ مبارک رمضان بھی ہے، ہم نے آدھے ایام ماہ مبارک رمضان کے گزار دیے، آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں پر آدھے دن ہمارے گزر چکے ہیں، اور آنے والے آدھے دن اگر ہمیں حیات دی گئی، پروردگار نے حیات دی تو ہم اسے پا سکیں گے۔ خدایا آج اس مقام پر کھڑے ہو کر کے تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے اس معصوم امام کا جس کی آج روز ولادت ہے، خدایا ہمیں توفیق دے کہ جن رحمتوں کو تو نے اپنے مخلص اور اپنے مخصوص بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہے، اگر آج نیمے رمضان تک ان نعمتوں میں سے تو نے ہمیں عطا نہ کیا ہو تو تجھے واسطہ ہے اس مخلوق کا، اس معصوم امام کا، اس سبط اکبر کا، اس امام حسن مجتبیٰ کا، پروردگار ہمیں اپنی ان نعمتوں میں سے نعمتیں عطا کر جو تو نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہے۔ آپ سب کو ایک مرتبہ پھر امام حسن کی ولادت بہت بہت مبارک۔ انشاءاللہ آپ کی عبادتیں اور آپ کی طاعتیں اور آپ کی جتنی بھی نیکیاں ہیں پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوں۔ آپ سب کے لیے آرزو صحت اور سلامتی کرتی ہوں۔ اگلے جلسے تک خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ، صلی اللہ علی محمد و آل محمد و اجل۔